बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। फतह मुबारक हो, इसराइल ने भी घुटने टेक दिए हैं। बड़ी खुशखबरियां सामने आ रही हैं। ईरान जंग जीत चुका है, इसराइल जंग हार चुका है। अमेरिका ने ईरान पर डॉलरों की बारिश कर दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के गीत गाने लगा है। यहां तक कि अमेरिका ने ईरान के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है। ईरान को अरबों डॉलर के असासे वापस कर दिए गए हैं और ईरान के साथ तिजारत शुरू करने के लिए भी बातचीत शुरू कर दी गई है। और लबनान गजा की जंग अब हमेशा के लिए खत्म है। अगर इसराइल बाज ना आया तो फिर अमेरिका भी इसराइल से लड़ेगा। ट्रंप ने इसराइल को लरजा दिया है। इसराइल ने भी अब घुटने टेक दिए हैं। जी हां, ताजा तरीन बड़ी खबर है कि लबनान पर इसराइल ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी दबाव के बाद और ईरान की पुरजोर धमकियों के बाद अब लबनान पर इसराइल हमले नहीं करेगा। इसराइल की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। आपको पता है, लबनान की जंग में 2.5 महीनों में तकरीबन 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और सैकड़ों इमारतें नहीं, हजारों इमारतें इसराइल ने तबाह कर दी। तो इसराइल लबनान पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता है और इसराइल का मुतशद्दिद वजीर बिन गवीर तो पूरे लबनान को जलाने का बयान भी दे चुका है। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका लबनान पर इसराइल के हमले बंद नहीं करवाएगा तो फिर ईरान की तरफ से कोई जंग बंदी नहीं है, फिर ईरान आबनाए हुर्मुज नहीं खोलेगा, यहां तक कि अमेरिका के साथ किए गए मुआहिदे को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ईरान की धमकियां काम कर गई हैं, ईरान का दबाव प्रेशर काम कर गया है और अब अमेरिका ने इसराइल को नथ डाल दी है, यानी लगाम डाल दी है कि तुम अब लबनान पर हमला नहीं कर सकते हो। ये सवाल ट्रंप से ताज़ा तरीन सहाफियों की तरफ से हुआ है, जब ट्रंप सहाफियों के सामने गुफ्तगू कर रहा था कि नेतन्याहू तो कहता है कि मैं लबनान से फौजें नहीं निकालूंगा और लबनान में कार्रवाइयां जारी रखूंगा, जबकि आप कह रहे हैं कि ईरान की शर्त लबनान में जंग को रोकने की पूरी कर दी गई है। तो ट्रंप ने कहा कि मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाने वाला शख्स हूं, तो नेतन्याहू के साथ जो मसले हैं वो मैं हल कर दूंगा, लबनान की जंग खत्म है। अब ताज़ा तरीन खबर एक ये भी आ रही है कि अमेरिका की सरबराही में वाशिंगटन के अंदर ईरान और इसराइल और लबनान के बीच मुज़ाकरात का 5वां राउंड होने जा रहा है। यह आज की बड़ी खबर है कि इस थर्सडे को लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां राउंड होगा, जिसमें इसराइल लबनान पर हमलों को मजीद नहीं बढ़ाएगा। सूरत हाल कुछ यूं है कि इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी बका के लिए अवाम के सामने झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू ने ताज़ा बयान में कहा कि हम लबनान में अपनी फौजें तो बरकरार रखेंगे, अलबत्ता हमले नहीं करेंगे, जब जरूरी हुआ तो हमले करेंगे, यानी फौजें नहीं निकालेंगे। इब्तदाई तौर पर इसराइल ने लबनान पर सिर्फ हमले बंद कर दिए हैं और दूसरे मरहले में इसराइल को लबनान से निकलना भी होगा। जाहिर है, जब इसराइल लबनान से नहीं निकलेगा तो अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब नाज़रीन इकराम, ईरान की जंग ने इसराइल को ऐसी मार मारी है कि तारीख में कभी शायद इसराइल को ऐसी शिकस्त ना हुई हो। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये खुद इसराइल का मीडिया कर रहा है। आप आज की ये खबर देख लें, तमाम इसराइल के मीडिया पर यह खबर नशर होती है, अरब दुनिया में और इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये चीज़ आती है कि ईरान जंग जीत चुका है, इसराइल जंग हार चुका है। ये बात इसराइल के अक्सरियती शहरी कहते हैं। 95% इसराइली ये समझते हैं कि ईरान के साथ जो अमेरिका ने अमन मुआहिदा किया है, ये इसराइल की बहुत बड़ी हार है और ईरान की बहुत बड़ी जीत है। और इसराइल और अमेरिका दोनों का जो बड़ा हदफ था ईरान में हुकूमत और निज़ाम को बदलना और अपने हामियों को हुकूमत दिलवाना और वहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह करना, ये तमाम गोल्स, ये तमाम अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं और अमेरिका और इसराइल दोनों ईरान को नहीं हरा सके हैं। और इसराइल तो बिलखुसूस ईरान के सामने हार चुका है और ईरान ये जंग जीत चुका है। ये बात इसराइल के अंदर से अक्सर इसराइली कह रहे हैं, जो कि आज इसराइली मीडिया पर नशर हो रही है। इसके अलावा दी यरूशलेम पोस्ट हुकूमत का कदीम तर्जुमान मीडिया है, उसने आज अपने इदारिये में एडिटोरियल में लिखा कि तनाज़े की कीमत होती है, जंग की कीमत होती है। ईरान मुज़ाकरात के बाद मजीद ताकतवर हो चुका है और इसराइल पूरी दुनिया में ना सिर्फ बेनकाब हुआ है बल्कि कमज़ोर भी हो चुका है। ये इसराइल के हुकूमत के तर्जुमान मीडिया का इदारिया है, यानी उसका आज का ये एक तरह से आर्टिकल है जिसमें यह बात कही गई है कि ईरान मजबूत हो चुका है, इसराइल कमज़ोर हो चुका है। बहरहाल एक और खबर आपके सामने रखेंगे। खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और यह खबर भी इसराइली मीडिया पर नशर होती है, मारिफ इसराइली मीडिया है, उसके ऊपर यह रिपोर्ट नशर होती है
کہ اسرائیل کی اکثریتی آبادی یہ سمجھتی ہے کہ لبنان میں، شام میں اور غزہ میں اسرائیل کو بفر زون، سیکیورٹی زون قائم رکھنے چاہیے تاکہ 7 اکتوبر جیسا واقعہ پھر نہ ہو سکے۔ اسرائیل کا اپنی فوجیں شام سے، غزہ سے، لبنان سے نکالنا یہ اسرائیل کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے، اس لیے اسرائیل فوجیں نہ نکالے۔ یہ اسرائیل کے معارف میڈیا کی رپورٹ ہے۔ دوسری طرف سے کہا آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے گفتگو کی ہے، جس میں کہا کہ ہم نے ایران کے ساتھ 2 چیزیں حاصل کر لی ہیں۔ ایران کے ساتھ جو ہماری بات چیت اور ڈیل ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، ان میں ہمیں 2 چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک تو ایران نے آبنائے ہرمز اوپن کر دیا ہے، اب وہاں سے تیل دھڑا دھڑ گزر رہا ہے، مارکیٹ میں تیل آ چکا ہے اور تیل کی قیمتیں نیچے جا چکی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ فائدہ ملا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایران اب ایٹم بم نہیں بنائے گا۔ جی ہاں، ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، یہ ہمارا دوسرا فائدہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ جو اثاثے ایران کے منجمد تھے جن کو ہم بحال کر رہے ہیں، ان اثاثوں سے ایران خوراک خریدے گا اور ہم سے بھی اجناس خریدے گا۔ جی ہاں، امریکہ نے جو اثاثے ایران کے بحال کیے ہیں، اب اس پر ٹرمپ وضاحتیں دے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ سے سوال ہو رہا ہے کہ تم تو اوباما کو گالیاں دیتے تھے کہ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالر دیے، اور تم خود بھی تو ایران کو اربوں ڈالر کے اثاثے بحال کر کے دے رہے ہو، تو یہ تمہاری طرف سے ایران کو پیسے دینا ہے جس سے ایران ملٹری ویپنز بنائے گا، میزائل بنائے گا اور طاقتور ہوگا۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ایران میزائل وغیرہ نہیں بنائے گا ان پیسوں سے، بلکہ وہ ان سے خوراک خریدے گا، کیونکہ ایران کے اندر جو 9 کروڑ لوگ ہیں ان کو خوراک بھی تو دینی ہے، اور امریکہ سے ایران خوراک خریدے گا ان پیسوں کے بدلے میں۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو ہے۔ اور یہ بھی کہا امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے کہ اگر ایران ہمارا احترام کرے گا تو پھر ہم بھی ایران کا احترام کریں گے، ہمارے پھر ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہم ایران کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا احترام کرتا ہے۔ یہ ٹرمپ کی گفتگو تھی آج صحافیوں کے سامنے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم گزشتہ سال مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہ کرتے، جس میں ایران کے نیوکلیر پلانٹس پر، نیوکلیر سائٹس پر امریکہ نے B-2 بمبار جہازوں سے بمباری کی تھی، تو ٹرمپ نے صحافیوں کے سامنے کہا کہ اگر ہم وہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہ کرتے تو آج اسرائیل دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہوتا، اور آج مشرق وسطیٰ کا زیادہ تر حصہ دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا، کیونکہ ایران صرف 2 ہفتوں کی دوری پر تھا ایٹم بم بنانے سے۔ ایران 2 ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا تھا اور وہ ایٹم بم استعمال کر کے اسرائیل کو بھی مٹا سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے بڑی فتح حاصل کی کہ ایران کو قائل کر لیا اور ایران سے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت واپس لے لی ہے۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ناظرین اکرام، یہ ٹرمپ کا صرف سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ ہے اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو ایک طرح سے چپ اور خاموش کرانے کی کوشش ہے، ورنہ ایران نہ صرف 2 ہفتوں کے دوری پر ایٹم بم بنانے کے اس وقت دور تھا اور نہ ہی اب ہے۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لیتا پھر وہ اسرائیل پر ایٹم بم مار دیتا، یہ بات محض مفروضہ ہے، فرضی بات ہے، کیونکہ دنیا میں آج تک جس کے پاس بھی ایٹم بم ہے وہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو صرف اپنے لیے ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ایٹم بم جو ہوتا ہے وہ بنایا کس لیے جاتا ہے کہ کوئی ملک آپ پر حملہ نہ کرے، کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے سے پہلے ڈرے۔ تو ایٹم بم مارنے اور تباہی مچانے کے لیے نہیں آج کے دور میں بنایا گیا ہے، بلکہ وہ ڈیٹرنس کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اب ایک اور بڑی خبر آپ سن لیں۔ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں باقر کالیباف، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ انہوں نے جہاز کے اندر ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ مذاکرات ہم نے درمیان میں اس وقت چھوڑ دیے تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ ٹرمپ نے ایران کو پھر دھمکی دی ہے، تو ہم نے امریکہ کے نائب صدر JD وینس کو کہا کہ اگر ٹرمپ اسی طرح سے دھمکیاں دے گا تو پھر ہم آپ سے مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے JD وینس امریکی نائب صدر کو بتایا کہ جو 14 نکاتی مفاہمتی معاہدہ ہوا ہے ابتدائی طور پر ایران اور امریکہ میں، اس میں جو شک نمبر 1 ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو دھمکیاں نہیں دی جائیں گی۔ جب ہم آپ کو دھمکیاں نہیں دے رہے ہیں تو تمہارا صدر دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ تو اس کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا تھا۔ پھر پاکستان اور قطر نے اس مذاکرات کا مشترکہ جو بیان ہے وہ جاری کیا تھا، اور یہ بھی کہا باقر کالیباف نے کہ ہمارے اصول ہیں۔ ہم نے ثالثی کرنے والے قطر اور پاکستان کو بتا دیا تھا کہ ہم امریکیوں کے ساتھ مشترکہ گروپ فوٹو نہیں لیں گے، ہم ان کے ساتھ ایک فریم کے اندر نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں یعنی ایران میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں، اور وہ مذاکرات میں بھی فوجی نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فوج میدان جنگ میں لڑتی ہے ایسے ہی مذاکرات میں لڑا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور فیلڈ ہے اور میدان جنگ اور فیلڈ ہے، لیکن ہم اپنی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ایران کے حقوق ان مذاکرات کے ذریعے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑا بیان دیا باقر کالیباف نے وہ یہ تھا کہ آبنائے ہرمز پر اب ایران کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ ایران ہی نئے نظام کے تحت آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرے گا۔
ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ میں امریکہ سے مذاکرات کرنے کے بعد وہ واپس پہنچے ہیں، لیکن وہ مسقط پہنچے ہیں، یعنی عمان، سلطنت عمان پہنچے ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کے نئے نظام کے حوالے سے عمان بھی ایران کے ساتھ ہے، چونکہ ایران اور عمان یہ دونوں آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ساحلی پٹی ہے جہاں سے آبنائے ہرمز کا روٹ ہے، یعنی ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے۔ تو دونوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم نے نئے نظام کے تحت آبنائے ہرمز کو کس انداز سے کنٹرول کرنا ہے اور کس انداز سے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ جو لڑائی تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو مکمل طور پر فتح کرنا تھا، وہ لڑائی امریکہ اور اسرائیل دونوں ہار چکے ہیں۔ اور یہاں پر ٹرمپ کی ایک اور گفتگو بھی دیکھ لیں کہ ایران کی جنگ میں برطانیہ نے، جرمنی نے، اٹلی نے ہماری مدد نہیں کی ہے۔ ہم نے نیٹو کو کہا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ایران سے لڑو، لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ویسے نیٹو کی ضرورت نہیں تھی، میں تو تجسس کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ مشکل وقت میں کیا نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ اب جب کہ ہم جیت چکے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سیلفیاں بنوانے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو تھی، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ ایران کی جنگ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، اور نیٹو اور یورپ نے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہ دے کر ایک طرح سے امریکہ کی تابوت میں کیل ٹھونکا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اگر نیٹو اور یورپ ایران کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتے تو پھر ایران ممکن ہے نیٹو کے ساتھ، یورپ کے ساتھ بھی جنگ کرتا اور پھر صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہ ہوتی۔ ویسے تو یہ بات ہے امریکہ کے لیے مشہور ہے، جو امریکہ کی تاریخ ہے 250 سالہ، ان 250 سالوں میں شاید ہی 9 سے 10 سال ہوں جس پہ امریکہ نے کوئی جنگ نہ لڑی ہو، ورنہ ہر سال امریکہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑتا ہے۔ اور امریکہ جنگیں کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے ذریعے سے امریکہ اپنی طاقت قوت کو بڑھانے کا ایک بڑا ذریعہ مانتا ہے جنگوں کو، اور جنگوں کے ذریعے سے امریکہ اپنے آپ کو دنیا میں بادشاہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو وہی چیزیں اب اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ ایک نئی خطرناک رپورٹ جاری ہوئی ہے، یہ آپ رپورٹ دیکھ لیں پہلے جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ اسرائیل کا مشہور میڈیا ہیریٹس ہے اور الجزیرہ ہے جو کہ عرب دنیا کا مشہور میڈیا ہے، اور دیگر اسرائیلی میڈیا پر یہ رپورٹس آ چکی ہیں۔ اور یہ رپورٹ کوئی معمولی رپورٹ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی محض تخمینہ اندازہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شین بیٹ، اسرائیل کی 2 بڑی ایجنسیز ہیں، جن میں سے ایک کا نام موساد ہے جو باہر کی دنیا میں اسرائیل کے مشن فوجی سر انجام دیتی ہے، یعنی خفیہ انٹیلیجنس مشن کو وہ کرتی ہے، اور دوسری اسرائیل کی جو ایجنسی ہے اس کا نام ہے شین بیٹ، جسے عربی کے اندر شاباک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو خفیہ ایجنسی ہے یہ اسرائیل کی جو اندرونی سیکیورٹی ہے، جو اندرونی معاملات ہیں ان پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ شین بیٹ کا جو چیف ہے، یعنی جو اس خفیہ ایجنسی کا جو سربراہ ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ زینی، اس نے بند کمروں میں کئی میٹنگز کے اندر، یہ نیا چیف ہے ڈیوڈ زینی، اس نے بند کمروں میں ہونے والی کئی میٹنگز میں، ایک نہیں کئی میٹنگز میں بار بار یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل پر جو نیا 7 اکتوبر طرز کا حملہ ہے وہ ہونے والا ہے، اور یہ حملہ اس بار جنوبی شہر ایلات پر ہوگا، ایلات سے ہوگا، اور یہ حملہ اس بار عربوں کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے اسرائیل کو پہلے سے ہی تیار ہو جانا چاہیے، اپنی سیکیورٹی پریپریشن کر لینی چاہیے، اپنے میزائلوں کو، ہتھیاروں کو، جہازوں کو، فوجوں کو ایلات کی پروٹیکشن کے لیے بھیج دینا چاہیے۔ یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی شین بیٹ کے چیف ڈیوڈ زینی کا یہ بند کمروں میں گفتگو تھی جو آج ہیریٹس نے اور باقی اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کی ہے۔ اب ایلات شہر کیا ہے؟ آپ ذرا یہ نقشہ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایلات اسرائیل کے جنوب میں واقع ہے، اور یہ ایلات شہر 84 مربع کلومیٹر ہے، 84 اسکوائر کلومیٹر ہے، یعنی یہ غزہ سے بڑا ہے، جتنا کل غزہ کا رقبہ ہے اس سے بڑا رقبہ ایلات شہر کا ہے۔ اور یہ ایلات شہر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جیسے سعودی عرب کے لیے جدہ شہر اہمیت کا حامل ہے، جیسے ایران کے لیے پرشین گلف پر بندر عباس شہر اور وہاں آس پاس کے علاقے اہم ہیں، ایسے ہی اسرائیل ایلات شہر کو اپنے لیے اہم سمجھتا ہے۔ ویسے ایلات یہ اسرائیل نے پرانے زمانے میں قبضہ کیا تھا۔ اور یہ ایلات کیا ہے؟ آپ اس کی ذرا ویلیو دیکھیں۔ ایلات شہر دراصل مصر، اردن اور سعودی عرب کے کنارے پر واقع ہے۔ آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں، اس میپ میں آپ کو نظر آئے گا ایک خلیج عقبہ ہے، گلف آف عقبہ، اور دوسری طرف ہے جو نہر سوئز یا ریڈ سی کے اندر ہی نہر سوئز واقع ہے۔ تو یہ جو خلیج عقبہ ہے یہ وہ سمندر ہے جہاں سے ریڈ سی یعنی بحر احمر تک جانے کا راستہ ہے۔ تو ایلات کے اندر اسرائیل کی بندرگاہ بھی ہے جسے ایلات پورٹ کہا جاتا ہے، بڑی مشہور بندرگاہ ہے،
اور ایلات یہ اردن کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اور اسی طرح سے مصر کے ساتھ اس کا پورا جو بارڈر ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور خلیج عقبہ کے ذریعے سے یہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی صرف درمیان میں سمندر حائل ہے تو سعودی عرب بھی اس ایلات شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے، یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ عربوں کی طرف سے ایلات پر حملہ ہوگا۔ اب وہ عرب کون ہے جو حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر؟ تو اس میں اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اردن سے، اور اسی طرح سے مصر سے، اور تیسرا ملک کا نام دیا گیا ہے یمن سے، کہ ان تین ملکوں سے اسرائیل پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب اردن سے کون حملہ کرے گا؟ مصر سے کون حملہ کرے گا؟ ظاہر ہے مصر کی فوج تو حملہ نہیں کرے گی، مصر اور اسرائیل کے درمیان تو امن معاہدہ ہے، اور اردن کی حکومت بھی یا فوج بھی اتنی بڑی نہیں کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر کے پنگا لے سکے۔ اور پھر یمن سے کون حملہ کرے گا؟ یمن تو 2000 کلومیٹر دور ہے، درمیان میں سعودی عرب واقع ہے، اور سعودی عرب کی سرحد سے یمن کے جنگجو کیسے آ کر حملہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مبہم رپورٹ ہے جس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ البتہ صرف اتنا کہا گیا کہ مصر، اردن اور یمن سے حملہ ہوگا، لیکن بہت سے تجزیہ کار، عرب تجزیہ کار اور مفکرین یہ بات سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ دراصل اسرائیل ایک بہانہ بنا کر اپنی فوج کو سعودی عرب کے بارڈر پر کھڑا کر رہا ہے۔ اسرائیل بہت بڑا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے ایلات شہر میں، اور یہ فوج دراصل اردن بارڈر پر اور مصر بارڈر پر تعینات کی جا رہی ہے۔ ہم نے کل اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلے 15 سال میں مصر اور اسرائیل میں جنگ ہونے والی ہے۔ یہ بات ایک امیاد کوہن نامی اسرائیلی ایکٹیوسٹ تھا، اس نے JNS یہودیوں کا جو مشہور سمٹ ہے جو اسرائیل کے اندر ہوتا ہے، اس کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ اگلے 15 سال میں مصر سے جنگ ہونے والی ہے، اور مصر نے پاکستان اور ترکی سے فوجیں اور ہتھیار منگوانا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کی فوجیں مصر میں بھی ہیں، پاکستان کی فوجیں سعودی عرب میں بھی ہیں، اور پاکستان کی فوج اردن میں بھی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو اپنے دوست ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں پاکستان عرب دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ ہر عرب ملک اب پاکستان پر اپنی سلامتی اور سیکیورٹی کو منحصر سمجھتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خاص اعزاز بھی ہے کیونکہ پاکستان نے حرمین شریفین کے دفاع کا، تحفظ کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے سعودی عرب پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے خدا نخواستہ تو یہ ایک طرح سے حملہ ہوگا حرمین شریفین پر۔ اور ایلات شہر جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، اگر آپ اس کو گوگل میں لکھیں گے تو ایلات شہر سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، اور اگر آپ تھوڑا ہسٹری میں جائیں، تاریخ میں جائیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جب کروسیڈ وارز چل رہی تھیں، یعنی جب صلیبی جنگیں چل رہی تھیں اور القدس پر، فلسطین پر اس زمانے میں صلیبیوں کا قبضہ تھا، تو جو اس زمانے میں جو صلاح الدین ایوبی سے پہلے جو حکومتیں تھیں، وہ ان کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ یہ جو ایلات شہر ہے، ایلات پورٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہاں سے صلیبیوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر مدینہ منورہ پر حملے کی کوشش کی تھی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب نور الدین زنگی کا زمانہ تھا۔ اگر آپ نور الدین زنگی کے زمانے کو پڑھیں گے، تاریخ میں، ہسٹری میں پڑھیں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ اس زمانے میں ایک حملہ ہوتا ہے، اور وہ حملہ یمبو شہر جو آج سعودی عرب کا مشہور شہر ہے، جہاں سے مدینہ منورہ محض 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں تک صلیبی پہنچ چکے تھے، اور اس طرح کی کوششیں کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی ہوئی ہیں، اور اسے پہلے بھی ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ بڑا اہم ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تحفظ بڑا خاص ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے خطرے کو خطرہ بننے سے پہلے ہی توڑنا یہ ہدف ہونا چاہیے۔ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے JNS جو یہودیوں کی مشہور سمٹ ہے اس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تورات اور تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو، یعنی جب دشمن ابھی آپ کی طرف دیکھ ہی رہا ہو اور سوچ ہی رہا ہو تو آپ پہلے حملہ کر دیں۔ تو پہلے حملے کی اسٹریٹجی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کل کہا کہ وہ تورات اور تالمود میں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اب ہوا کیا ہے، اردن، مصر، سعودی عرب، یہاں تک کہ قطر، کویت، ساری عرب دنیا حالیہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ کے بعد اپنے دفاع کے لیے بہت زیادہ حساس ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کی تقریباً اضافی جو فوجیں ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں آئی ہیں سعودی عرب، وہ 20,000 کے لگ بھگ ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی فوجیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تبوک شہر ہے سعودی عرب کا، وہاں سے اسرائیل بہت قریب ہے، اور تبوک میں بہت بڑا فوجی اڈا ہے سعودی عرب کا، وہاں پر پاکستان کی فورسز موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پلاننگ بہت خطرناک ہے۔ اب
یہ ایک ناممکن بات ہے کہ ایلات شہر پر کوئی حملہ ہو جائے اور وہ بھی عرب کریں، یہ ایک ناممکن بات ہے، لیکن ممکن ہے اس حملے کو پلاٹ کیا جائے، ممکن ہے کہ یہ حملہ اس انداز سے ہو کہ الزام لگا دیا جائے سعودی عرب، مصر اور اردن پر اور جنگ چھیڑ دی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس مفروضے پر یا اس فرضی انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر سعودی عرب اور مصر اور اردن کے گرد فوجیں کھڑی کرنے کا موقع مل سکے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعی مستقبل میں ایسا کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو یہ سارے احتمالات اور آپشنز موجود ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت صرف یہ ایک ایلات یا خلیج عقبہ نہیں ہے جہاں پر سعودی عرب کے گرد فوجیں تعینات اسرائیل کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو اپنے ویلاگز کے اندر بار بار بتایا ہے صومالی لینڈ، اگر آپ صومالی لینڈ کا نقشہ دیکھیں گے تو وہ سعودی عرب کے بیک یارڈ میں ہے، یعنی سعودی عرب کی پشت پر صومالی لینڈ واقع ہے۔ خلیج عدن، باب المندب، جیسے آج دنیا نے آبنائے ہرمز کا نام سنا، پوری دنیا نہیں جانتی تھی کہ آبنائے ہرمز کیا چیز ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے پوری دنیا میں تیل ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی باب المندب ہے، خلیج عدن ہے جو یمن کے اور صومالیہ کے کنارے پر واقع ہے۔ اگر وہ بند ہو جائے یا کسی ملک کے بالخصوص اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے تو پھر سعودی عرب کا تیل بکنا بند ہو جائے گا، سعودی عرب کی شہریں اسرائیل قبضہ کر لے گا۔ اگر آپ ریڈ سی کا میپ دیکھیں تو یہاں جنوب میں، یعنی جہاں خلیج عدن ہے اور باب المندب ہے، یہاں جنوب میں اسرائیل صومالی لینڈ کے اندر آ رہا ہے، اپنے فوجی اڈے اور ہتھیار اور فوجیں کھڑی کر رہا ہے، اور وہاں شمال میں، یعنی سعودی عرب کے شمال کی میں بات کر رہا ہوں، خلیج عقبہ، وہاں بھی اپنا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے، یعنی فوجی اڈے اور فوجیں کھڑی کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی پلاننگ ہے مستقبل کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو افریقی ممالک ہیں جیسے سوڈان ہے، وہاں پر لڑائی چل رہی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، خانہ جنگی ہے، اسرائیل اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ صومالیہ سے صومالی لینڈ جو باقی ریاست ہے اس کو اسرائیل نے ریکگنائز کر لیا اور وہاں اپنی فوجیں اور ہتھیار بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اور پھر یہ جو ایران کی جنگ تھی، اس کے پیچھے ہدف کیا تھا؟ پرشین گلف پر قبضہ کرنا۔ ہم اپنے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ پرشین گلف کو چھین کر یعنی چاروں طرف سے سعودی عرب کو گھیر لیا جائے۔ تو پلاننگ بہت دور تک ہے، لیکن کیا یہ پلاننگ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال عربوں نے کروٹ لے لی ہے۔ اب جو میرے سامنے خبر ہے یہ ذرا آپ سنیں۔ خبر یہ ہے کہ اردن کے اندر جو اردن کا کیپٹل ہے وہاں پر 2 بڑے اجلاس ہوئے ہیں۔ ایک اجلاس گلف کنٹریز کا ہوا ہے، گلف کنٹریز کے وزرائے خارجہ کا، 6 خلیجی ملک ہیں، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان۔ ان 6 ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اردن میں، اور اس اجلاس میں تمام 6 ممالک کے وزرائے خارجہ موجود تھے، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی موجود تھے۔ اور پھر اسی اردن کے اندر جو عرب لیگ ہے، جسے عرب لیگ کہا جاتا ہے اور جامعہ الدول العربیہ اسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر، تو یہ جو عرب لیگ ہے اس کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایران امریکہ کی صلح، ایران اسرائیل کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد جو مستقبل کے تعلقات ہیں۔ تو یہ جو عرب ملک ہیں، چاہے تمام 6 کے 6 گلف ملک، ان سب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ایران اور امریکہ میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے عرب لیگ نے بھی اس معاہدے کی تحسین کی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ عرب ملکوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایران سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے مشترکہ دشمن کو پہچاننا ہے، اور ہمیں ایران کے ساتھ تجارتی، سفارتی اور مساوی تعلقات قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدہ ہوا ہے، 14 نکاتی جو معاہدہ ہے، ان 14 نکات میں سے ایک شق یہ ہے کہ $300 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی ایران میں، ایران کو $300 ارب ملیں گے۔ اب وہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ $300 ارب ہم نہیں دیں گے، وہ قطر دے گا، سعودی عرب دے گا، باقی عرب ملک دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ یعنی وہ سرمایہ کاری کریں گے۔ سرمایہ کاری وہ کسی ملک کو پیسے دینا نہیں ہوتا، وہ اس ملک کے اندر پیسے لگانا ہوتا ہے تاکہ جو پیسے لگا رہا ہے انویسٹر وہ سے فائدہ اور پروفٹ کما سکے۔ تو اب یہ جو عرب ملک ہیں یہ ایران میں سرمایہ کاری کریں گے، اور اس سے ایران کو بھی فائدہ ہوگا اور عرب ملکوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ ایران اور عربوں کے تعلقات کے نئے سرے سے نئی تاریخ شروع ہونے کا ایک نیا دور ہے۔ تو اسرائیل بہت پریشان ہے کہ ہم تو عربوں کو ایران سے لڑانا چاہتے تھے، ایران اور عربوں میں جنگ کرانا چاہتے تھے، لیکن یہ تو ایک ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔